बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बच्चों, हमारी 9th क्लास की मुताला पाकिस्तान की किताब का जो पहला सबक है पाकिस्तान के नज़रियाती असास, इसमें हम जो है सफ़ा नंबर 1-4 में शामिल जो बहुत अहम उन्वान है आज का वो हम देखेंगे। ठीक है, इससे पहले जो है हमने लेक्चर 1 में देखा था कि नज़रिया क्या है, नज़रिए की इस्तिलाह और इसकी तारीफ़ वो मैंने आपको समझाई थी। आज हम देखेंगे नज़रिया पाकिस्तान के अहम माखज़ क्या है, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी और नज़रिए की अहमियत आपको समझाऊंगी। मैं आपको अहम नुकात की वजाहत करूंगी। इसकी जो तफसील है वो आपको किताब के सफ़ा नंबर 1-4 पे मिल जाएगी। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो है पाकिस्तान की नज़रियाती असास में ये देखा था कि पाकिस्तान वजूद में आया था तो उसके पीछे क्या जो क़ुव्वत है, क्या एक चीज़ कार फरमा थी। नज़रियाती मुमलिकत है, एक ख़ास नज़रिया था, सोच फ़िक्र थी, वो ये थी कि मुसलमानों को एक अलहदा रियासत, एक अलग मुल्क दिया जाए जिसमें वो अपनी ज़िंदगी आज़ादी से इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजार सके। ठीक है, वो नज़रिया वो दो कौमी नज़रिया था, ये हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ लिया है। दो कौमी नज़रिया ये है कि मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमें हैं। ठीक है, और इनके मज़हब, रस्म व रिवाज, हर चीज़ अलग है। अब जो है हम आज का काम शुरू करते हैं। हमने आज देखना है नज़रिए के माखज़ और अहमियत। आप अपनी बुक का पेज नंबर 1 ओपन करें। जी, आपको मालूम है कोई भी चीज़ जिसकी हम तफसील बयान करने लगते हैं सबसे पहले हम उसकी तारीफ़ जो है, अहम डेफिनेशन वो जानने की ज़रूरत होती है। तो नज़रिए के माखज़ से पहले हम जो है नज़रिया देखेंगे कि वो है क्या। आम और सादा लफ्ज़ों में तो यही कहा जाता है कि नज़रिया एक ऐसी सोच होती है, कोई ख़ास फ़िक्री लाहे अमल जो इंसानी जहन में आता है कोई भी मकसद हासिल करने के लिए, किसी मसले के हल के लिए। लेकिन जब हम प्रॉपर लिखेंगे नज़रिए की तारीफ़, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी और को समझाने के लिए, तो बच्चों आपने याद रखना है कि नज़रिया जो है इससे मुराद एक ऐसा ज़ाब्ता या प्रोग्राम है जिसकी बुनियाद फ़लसफ़ा व तफ़क्कुर, ठीक है, फ़लसफ़ा व तफ़क्कुर पर रखी गई हो। सोच विचार और जो फ़िक्र है किसी भी मसले को हल करने की वो शामिल होती है नज़रिए में। फ़लसफ़ा व तफ़क्कुर से ये मुराद है रखी गई हो और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं, मतलब तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं हमारी इंसानी ज़िंदगी के, मुआशरे के, मसलन सियासी, मुआशरती और तहज़ीबी, ठीक है, तहज़ीबी मसाइल के हल के लिए कोई भी मंसूबा या लाइहा अमल, अमली तहरीक, लाइहा अमल
بنایا گیا ہو نظریہ کہلاتا ہے۔ یہ بچوں نظریے کی پراپر ڈیفینیشن ہے، پیپر میں آپ نے یہی لکھنی ہے، یہ پیپر میں آئے تو نظریے کی تعریف یہ ہو گئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نظریے کے جو ماخذ ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ ماخذ کہتے ہیں جس سے نظریہ بنتا ہے، اخذ ہوتا ہے نظریے کے ماخذ، کہ وہ کیا عناصر ہیں اہم، وہ کیا ایلیمنٹ ہیں ہماری زندگی میں جس کی وجہ سے ایک مشترک سیم جو ہے نظریہ وہ جنم لیتا ہے۔ تو اس میں بیٹا سب سے پہلے ہم اپنی یہ مسلمانوں کی بات کریں جو ہم نے پاکستان حاصل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں نظریے کے ماخذ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ جی صفحہ نمبر 2 پہ نظریے کے ماخذ دیکھیں۔ نظریے کے ماخذ درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے مشترکہ مذہب ہے اس میں شامل۔ آپ کو معلوم ہے کہ مذہب جو ہے بچوں وہ محض چند عبادات کا مجموعہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم صرف عبادت ہی نہیں کرتے رہتے، بلکہ یہ ہماری پوری جو معاشرتی زندگی ہے، ہم معاشرے میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا روزگار کے جو ذرائع ہیں وہ کیا ہے، ہمارے لوگوں کے ساتھ ہمارا لین دین رہن سہن، یہ سب ہمارے مذہب کے ارد گرد ہی گھومتا ہے۔ اب ہم برِ صغیر پاک و ہند کی بات کریں تو بچوں 19ویں صدی میں پاکستان بننے سے پہلے برِ صغیر پاک و ہند میں جو ہے کئی ہندو تحریکوں نے مثلاً آریہ اور برہمو سماج انہوں نے جنم لیا تھا۔ ان کا مقصد ہندوازم کی اشاعت تھی، ہندوازم کا فروغ تھا اور مسلمانوں کو نیچا دکھانا تھا۔ آریہ سماج کا جو بانی ہے دیانند سرسوتی، اس نے یہ کیا تھا کہ شدھی کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا تھا، ٹھیک ہے۔ شدھی جو ہے ہندی زبان میں شدھ سے یہ نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پاک صاف۔ شدھی کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا تھا جس کا مقصد غیر ہندوؤں یعنی مسلمانوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانا تھا، ہندو ذہن کے مطابق ان کو پاک صاف یعنی شدھ کرنا۔ ہندوؤں کا خیال تھا کہ مسلمان جو ہے نا وہ ملیچ ہیں اور ناپاک قوم ہیں، تو وہ ہندو مذہب میں آ جائیں گے تو وہ پاک صاف ہو جائیں گے۔ اور جو برہمو سماج کا بانی ہے راجا رام موہن رائے، اس نے بھی مسلمانوں کی دشمنی میں بہت سی تقاریر کی تھیں۔ اور پھر جو ہے کانگریسی دور حکومت میں جو کہ 1937 سے 1939 تک رہا تھا، اس میں کانگریس کو جو ہے انگریزوں کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کا موقع ملا تھا، تو انہوں نے جتنے بھی ہیں مسلم دشمنی کی ساری پالیسیاں اختیار کی تھیں۔ بندے ماترم جو ان کا قومی ترانہ ہے، ایک مذہبی طور پہ بھی بہت اہمیت حاصل ہے بندے ماترم کو، ہندو مذہب میں ہندو کلچر میں انہوں نے اسکولوں میں بندے ماترم پڑھنا روز لازمی قرار دیا تھا، جس میں کہ مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ مواد شامل ہے۔ مسلمان بچوں کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ بھی بندے ماترم پڑھیں۔ اس کے علاوہ ماتھے پر تلک لگانے پہ مجبور کیا جاتا تھا انہیں، اور جو ہے ہندو اپنے بھجن اور پاٹ جو ہیں وہ بھی ان کو گانے پر مجبور کرتے تھے مسلمان بچوں کو خاص طور پہ۔ اور جو ملازمتیں ہیں، ہم تعلیمی اداروں سے ہٹ کے بات کریں، کانگریسی دور میں ملازمتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کو نہیں دی جاتی تھی، زیادہ سے زیادہ ہندوؤں کو نوازا جاتا تھا۔ اور یونین جیک کے ساتھ جو کہ انگریزوں کا جھنڈا تھا، ترنگا جو ہندوستان کے جھنڈے میں جیسے 3 رنگ ہیں، تو ترنگے کو بھی انہوں نے سرکاری عمارتوں پر لگانا شروع کر دیا تھا، اور مسلمانوں کو بھی پابند کیا تھا کہ وہ یونین جیک کو جو ہے انگریزوں کے جھنڈے کو سلوٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس ترنگے کو ہندوؤں کے جھنڈے کو بھی سلوٹ کریں گے۔ یہ سب کچھ چیزیں جو ہیں اس سے مسلمانوں کے لیے اپنی الگ مذہبی شناخت اور پہچان رکھنا مشکل ہو گیا تھا برِ صغیر میں۔ تو تب جو ہے مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات بہت زور سے گھر کر گئی، وہ بہت اس چیز کو سمجھ گئے تھے کہ ان کا جو مذہب ہے وہ سارے مسلمانوں کا جو ایک مذہب ہے اسلام، وہ ہندوؤں کے مذہب سے ہٹ کر ہے۔ تو مسلمانوں کا جو الگ وطن حاصل کرنے کا ایک نظریہ ان کے ذہن میں آیا، اس کا سب سے اہم پہلو
مذہب کا ہونا ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمیں پورا معاشرتی طور پہ، ثقافتی طور پہ، رہن سہن کے لحاظ سے ہندوؤں سے ٹوٹلی طور پر الگ کرتا ہے۔ دوسرا آپ دیکھیں، یہ ہے مشترکہ سیاسی مقاصد، ٹھیک ہے۔ اب سیاسی مقاصد جو ہوتے ہیں ان کی بدولت ہی دنیا میں بہت سی اقوام نے آزادی کی جدوجہد کی اور اپنے لیے آزادی حاصل کی تھی، اور انگریزوں کی آمد سے جو ہے برِ صغیر پاک و ہند میں جمہوریت کا تصور ابھرا تھا۔ ان سے پہلے مغلوں کا دور تھا، پھر سلاطین دہلی کا دور رہا، بادشاہ تھے وہ حکومت کرتے تھے، بادشاہ کے بعد اس کا جو شہزادہ ہے بیٹا وہ تخت نشین ہو جاتا تھا۔ اسی طرح بہت سے علاقوں میں ہندو راجے مہاراجے بھی تھے، نواب مسلم، ٹھیک ہے، وہ بھی تھے بچوں، تو ان کے مرنے کے بعد ان کی جو ہے گدی پہ ان کا جانشین بیٹا وہ وارث کہلاتا تھا۔ اگرچہ مسلمانوں کا دور حکومت ختم ہونے سے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا، لیکن اسی کے ساتھ انگریزوں کی جو ہے برصغیر میں آمد سے ہی جمہوریت کا تصور ابھرا تھا۔ جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ یہ ایسا طرز حکومت ہے جس میں جو ہے لوگوں کو، عوام کے پاس رائے کا حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ ووٹ دے کر اپنی حکومت کو منتخب کر سکیں، ٹھیک ہے۔ جمہوریت جمہور سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے لوگ، عوام، عام آدمی۔ اب آبادی کے لحاظ سے جو ہے مسلمان برِ صغیر پاک و ہند میں اقلیت میں تھے۔ جب ووٹنگ ہوتی ہے، الیکشن ہوتے تھے، تو تعداد میں اقلیت قلیل سے نکلا ہے، یعنی تھوڑی تعداد میں تھے، کم تعداد میں تھے، تو حکومت میں بھی ان کا حصہ تھوڑا ہو جاتا تھا، مسلمانوں کے نمائندے کم ہوتے تھے۔ اس سے جو ہے نئے سیاسی نظام نے جو مسلمانوں کو شعور دیا تھا، اس کی وجہ سے مسلمانوں کا تشخص مزید ابھرنے لگا۔ جی، مزید تشخص کیسے ابھرنے لگا؟ سیاسی شعور اس طرح سے پیدا ہوا مسلمانوں میں کہ انہوں نے سوچا کہ ہماری ایک اپنی الگ سیاسی جماعت ہونی چاہیے، ایک ایسا پلیٹ فارم ہمیں ملنا چاہیے جہاں پہ مسلمان جو ہیں اپنے مطالبات، اپنے جائز مطالبات اور اپنے حقوق کی بات انگریز حکومت کے سامنے رکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے بعد میں جو انتخابات ہوتے تھے اور ووٹنگ ہوتی تھی، تو اس میں مسلمانوں نے جو ہے، مسلمانوں کے لیڈروں نے علیحدہ جو ہے انتخابات ان کا بھی مطالبہ کروایا تھا کہ مسلمان جو ہیں ان کو مشترکہ اور مخلوط جو انتخاب ہیں ان سے ہٹ کے اپنے الگ نمائندے کھڑے کرنے کی اور ان کو ووٹ دینے کی اجازت دی جائے، جو کہ انگریز حکومت نے 1906 میں بچوں قبول بھی کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ مشترکہ مذہب جو ہے یہ مسلمانوں کے الگ وطن کے نظریے کا اہم ماخذ تھا۔ اس کے بعد مشترکہ سیاسی مقاصد، یہ اہم ماخذ تھا۔ تیسرے نمبر پہ آپ دیکھیں، یہ ہے مشترکہ تعلیمی مقاصد، ٹھیک ہے۔ اب تعلیمی مقاصد بھی ایک جیسے سب کے ہونا کسی بھی قوم کے نظریے کے ماخذ میں شامل ہوتا ہے۔ انگریزوں نے جو ہے برِ صغیر پر جب قبضہ کیا تھا تو انہوں نے ایسا نظام تعلیم متعارف کرایا تھا جس میں انگریزی زبان کو مرکزیت حاصل تھی، ٹھیک ہے۔ اس پر مسلم علماء نے جو ہے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انگریزی زبان سیکھنے کو خلاف اسلام قرار دے دیا تھا۔ انگریزوں کے آنے سے پہلے برِ صغیر میں جدید ادارے قائم ہونے سے پہلے، اسکول سے پہلے بچوں مدارس اور مدرسہ اسکول کا سسٹم ہوتا تھا، جس میں مسلمانوں کے بچے جو ہیں اسلامی تعلیمات حاصل کرتے تھے خاص طور پر، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں تھوڑے بہت دنیاوی علوم بھی سکھا دیے جاتے تھے، ٹھیک ہے، انہیں لکھنا پڑھنا آ جاتا تھا۔ یہ طریقہ رائج تھا۔ جب انگریز آئے انہوں نے اپنے تعلیمی ادارے کھولے، سرکاری زیادہ سے زیادہ